अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए सबक के साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम से आप खैरियत के साथ होंगे। और आज हमने सूरह नूह की 5वीं आयत से पढ़नी है। 4 आयात हम गुज़िश्ता क्लास में पढ़ चुके हैं और इसकी में हमने तजवीद, मखारिज और तलफ़्फ़ुज़ का इंतहाई ध्यान रखा है। उम्मीद है आपने पिछला सबक अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। तो चलते हैं नए सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा। क़ाल मोटा क़ाफ और क़ाफ के बाद अलिफ है तो इसलिए अलिफ मद्दा अदा करेंगे। लेकिन ये जो लाम है ये आपने बिल्कुल भी लंबा नहीं करना। जैसा कि बाज़ लोग पढ़ते हैं क़ाला, तो आपने क़ाला नहीं पढ़ना, क़ाला पढ़ना है। रब्बी बाज़िर बी, ऐसा ना हो कि आप रब्बी कर लें। रब्बी नहीं है क्योंकि बा के बाद या नहीं है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे रब्बी। इन्नी नून का गुन्ना अदा करना है। दअउतु ता को लंबा नहीं करना और ये वाव लीन है और आइन के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है। दअउतु, अक्सर लोग इसको गलती करते पढ़ते हैं दअउतु, तो ये गलत है। अगर आप ज़्यादा लंबा नहीं करते, थोड़ा लंबा करते हैं तो भी गलत है। थोड़ी मिक़दार कैसे लंबी होती है, दअउतु नहीं, कैसे पढ़ना है दअउतु तापिश्तु। लेकिन बाज़ लोग ठीक करते करते झटका दे देते हैं, जैसा कि वो पढ़ते हैं दअउतु नहीं, हमज़े के झटके की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, सिर्फ तापिश्तु इतना होना चाहिए। दअउतु क़ौमी, या मद्दा, इसको अगर कोई पढ़ेगा क़ौमी तो वो गलत है। क़ौमी या ज़ेर, मीम ज़ेर या साकिन मी, इतना लंबा करना है। लैलन व नहारा, यहाँ पे इदगाम बिलगुन्ना का कायदा हो रहा है। गुज़िश्ता कुछ इसबाक में हमने बड़ी तफसील के साथ बोर्ड के ऊपर किया था। अगर आप भूल चुके हैं तो आपकी दोहराई के लिए मैं बताती चलूँ। जब कभी कुरान मजीद में नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद या मीम वाव नून, इन 4 हरूफ में से किसी भी एक हर्फ, कोई भी एक हर्फ आ जाए नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद, तो वहाँ पे गुन्ना होता है। जैसा कि ये देखें नून साकिन के बाद या आया हुआ है, जैसा कि ये देखें तनवीन के बाद मीम आया हुआ है, जैसा कि ये देखें तनवीन के बाद फिर से मीम है। यहाँ पे हमारे पास तनवीन के बाद वाव है, तो हम यहाँ पे गुन्ना ज़रूर करेंगे। कैसे होगा गुन्ना, लैलन व नहारा, रा को पुर पढ़ना है क्योंकि रा के ऊपर ज़बर आ रही है। फ़लम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा। फ़लम यज़िदहुम, दाल के ऊपर कलकला करना है। हरूफ़े कलकला 5 हैं। अगर आप भूल चुके हैं तो मैं आज आपको इसकी दोहराई करवा देती हूँ। तो हरूफ़े कलकला, सबसे पहले तो हरूफ़े कलकला ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कलकला, कलकला का लफ्ज़ी मतलब ये है झटका देना या खटखटाना। तो ये वो हरूफ हैं जिनके ऊपर झटका पैदा होता है। वो कौन कौन से हैं, क़ाफ, तवा, बा, जीम, दाल। ये वो हरूफ हैं जब इनके ऊपर साकिन आ जाए तो यहाँ पे झटके की कैफियत पैदा हो जाती है। साकिन इसे कहते हैं और ये भी साकिन है। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन बस लिखने में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ये साकिन है हमारे पास, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो भी इसे जज़म भी कहते हैं और साकिन भी कहते हैं। ये हरूफ़ कलकला हैं। जब कभी इन 5 हरूफ पे ये जो ऊपर साकिन आया हुआ है या शाद आ जाए तो भी होता है ये वाला, अगर इन साकिन आ जाए तो वहाँ पे झटके की कैफियत होगी, जैसा कि आज के हमारे सबक में है। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप इनका मजमुआ याद कर लें। अगर इन 5 हरूफ को जोड़ा जाए तो ये बनता है खुतुबु जद्दिन। ये आप याद कर लेंगे तो कभी भी आपको हरूफ़ कलकला भूलेंगे नहीं। ये वो हरूफ हैं जब इनके ऊपर साकिन, यहाँ तो मैंने आपको पेश भी लगाया है लेकिन ये मजमुए के लिए लगाया है। आप इनको अलग अलग करेंगे तो इन पे जो कानून है वो साकिन होने की सूरत में होगा। अगर काफ के ऊपर पेश है तो कलकला नहीं होगा। काफ के नीचे ज़ेर है या ज़बर है तो उस सूरत में कलकला नहीं होगा। काफ पे ये साकिन का आना या जज़म जिसको कहते हैं आना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, दाल के ऊपर साकिन है
تو یہاں پہ جھٹکا کیسے پیدا ہوگا؟ یزدہم، ٹھیک ہے. اچھا یہ جو مد ہے آپ کو یہ 6 الف کے برابر آپ نے لمبی کرنی ہے اور یہ والی مد 4 الف کے برابر لمبی کرنی ہے. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ دعائی، دونوں کی مقدار میں فرق ہے لیکن دونوں کو لمبا کیا جاتا ہے. الا فرارا، الا الف مدہ، اگر کوئی اس کو الا پڑھتا ہے تو وہ غلط پڑھتا ہے. الا اتنا آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے الف مدہ ہونے کی وجہ سے. فرارا، را کو پر پڑھنا ہے اور یہ والی را جو ہے اس وقف کی وجہ سے یہ بھی پر پڑی جائے گی. اگر وقف نہ کریں تو بھی پر پڑی جائے گی. ہاں اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو یہاں پہ پھر ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو جائے گا. وہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو پھر یہاں پہ ہم وقف نہ کرنے پہ ہمیں غنہ کرنا پڑے گا کیونکہ قاعدے کے حساب سے ہو رہا ہے. وہ تو آیات کے درمیان میں الفاظ آ جاتے ہیں تو تجوید والوں نے ہماری آسانی کے لیے وہاں پہ یہ اس طرح جوڑ کے شد بنا دی گئی ہے. لیکن اگر ہم اس پہ وقف نہیں کریں گے تو یہ ہم پڑھیں گے فرارا و انی. ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. یہاں پہ کیا چیز ہے خاص؟ وَإِنِّي، نون کا غنہ ادا کرنا ہے کیونکہ نون کے اوپر شد آ گئی ہے. کلما، الف مدہ ادا کرنا ہے کیونکہ الف سے پہلے حرف پہ زبر آئی ہوئی ہے. دعوتہم، واو لین کو ادا کرنا ضروری ہے، نرمی سے پڑھنا ہے، لمبا بھی نہیں کرنا، اور تاپشتو لمبا نہیں کرنا. دعوتوہم پڑھیں گے تو آپ کھلم کھلا غلطی کر رہے ہیں. لتغفر لہم، غین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. غین پر پڑھا جاتا ہے اور را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. ہاں یہ نہ ہو کہ آپ اسلام کو لمبا کر لیں یا اسلام کو لمبا کر لیں. عموماً لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے لتغفر لہم، غلط. لتغفر لہم لمبا نہیں کرنا کسی صورت میں بھی. ٹھیک ہے آگے کیا ہے ہمارے پاس؟ جعلوا، مد آ رہی ہے، اس مد کو ادا کرنا ہے. اور اصوابعہم، سواد کو پر پڑھنا ہے، عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے. اور فی، یہاں پہ یا مدہ کے ساتھ ساتھ مد بھی ہے تو یہ پھر 4 الف کے برابر یہ لمبی ہو جائے گی. تو ہم اس کو اتنا لمبا کریں گے جتنا میں نے بھی آپ کے سامنے کیا. ایک دفعہ پھر سن لیں. فی، ٹھیک ہے. آذانہم، ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ ہا جو ہے یہ چھاتی سے نکلتی ہے تو اس کو خاص دھیان سے پڑھنا ہے. واستغشوا، غین کو پر پڑھنا ہے اور یہاں پہ واولین ہے تو اس کو نرمی سے پڑھنا ہے. ثیابہم، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. سا کو ایسے پڑھنا ہے کیسے؟ اگر ہم اس کو پڑھیں گے سیا تو وہ سین بن جائے گا. سیٹی کی آواز سین میں آتی ہے جبکہ سا جو ہے وہ سا اور زال یہ دو وہ لفظ ہیں جو نرمی سے پڑھے جاتے ہیں. وَأَسَرُّوا، سواد کو پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے اور واو مدہ ادا کرنا ہے. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، یہ را بھی پر پڑھی جائے گی اور سین کے ساتھ جوڑ دیں گے اور یہ را بھی پر پڑھی جائے گی. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، ثم میم کا غنہ ادا کرنا ہے. انی، نون کا غنہ ادا کرنا ہے. اکثر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میم پہ اگر شد آ جائے اور نون پہ شد آ جائے تو دونوں شدوں کو غنے کی صورت میں ادا کرتے ہیں. تو اس وقت یہ دونوں حروف آپ کے سامنے اکٹھے آ گئے ہیں تو آپ سیکھ لیں کہ ان کو کیسے غنہ کرنا ہے. ثم، یہ ہو گیا میم کا غنہ. انی، اتنا لمبا آپ نے کرنا ہے غنے کو اور یا مدہ کو بھی. دعوتہم بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں دعوتہم تو پھر غلط ہو جاتا ہے کیونکہ دا نہیں ہے، یہ دا، دال زبر دا. دعوتہم تا پہ پیش ہے تو اس کو پڑھتے ہوئے بعض لوگ پڑھتے ہیں دعوتہم، یہ بھی غلط ہے. کیسے پڑھیں گے؟ دعوتہم.
جی ہے را کو پور پڑھنا ہے. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. ثم یہاں پھر میم کا غنہ آ گیا, یہ نون کا غنہ, ان دونوں پہ غنہ کرنا ہے, ناک میں آواز لے کے جانی ہے. اعلنت اخفا ہو رہا ہے, نون ساکن جو ہے اس کے بعد تا آیا ہوا ہے. جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا ضرور ہوتا ہے. تو ابھی آیت مکمل کر کے میں آپ کو اس کو تھوڑی ڈیٹیل میں سمجھاتی ہوں. لہم واسررت لہم, ٹھیک ہے, لہم لاہم یہ غلط ہے, ایسے نہیں پڑھنا آپ نے, لہم, ٹھیک ہے. واسررت را کو پور کر کے پڑھنا ہے. لہم اسرارا, ان دونوں را کو بھی پور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے, لیکن چلیں ہم اخفا کے قاعدے کی تھوڑی سی ریویژن کر لیتے ہیں. اگر آپ بھول گئے ہیں تو تاکہ آپ کی یاد میں آ جائے اور آپ اس کو درست پڑھنا سیکھ لیں. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ آپ سیکھ لیں کہ نون ساکن کس کو کہتے ہیں اور نون تنوین کس کو کہتے ہیں. نون ساکن کہتے ہیں جس نون کے اوپر ساکن ہو, اور نون تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو. ٹھیک ہے, یہ نون ساکن ہے اور یہ تنوین ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کو نون تنوین, ویسی تو اصل میں یہ تنوین ہے, لیکن قاعدے کے استعمال کے وقت اس کو نون تنوین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب ہم اس کو کسی حرف کے اوپر لکھتے ہیں تو اس کو ادا کرتے ہوئے نون کی آواز آتی ہے. جیسے یہ با دو زبر بن ہم نے پڑھا تو کیا ہو گیا یہ, اس لیے اس کو نون تنوین کہا جاتا ہے. اگر آپ اس کو جسٹ تنوین کہیں تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیں قرآن مجید میں کسی نون ساکن کے بعد, جیسے کہ یہ نون ساکن ہے, اس کے بعد کیا آ جائے اور نون تنوین کے بعد کیا آ جائے تو اخفا ہوگا. یہ 15 حروف ہے. اگر آپ چاہیں تو ان کو یاد کر لیں, کیونکہ سارے حرف جو ہیں قواعد میں ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں. با اقلاب میں ڈیوائیڈ ہوا ہوا ہے, حروف حلقی اظہار میں ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں, حروف یرملون ادغام میں ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں. اب آگے ہمارے پاس باقی جو بچے ہیں وہ 15 حروف اخفا ہیں. کون کون سے ہیں؟ نون ساکن کے بعد اگر تا والا حرف آ جائے یا تا آ جائے تو ڈائریکٹ اخفا ہو جائے گا. اور کیا آ جائے؟ سا آ جائے تو بھی اخفا ہو جائے گا. جیم آ جائے تو بھی اخفا ہو جائے گا. ہا خا کو چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ حروف حلقی میں ہے. اگر دال آ جائے تو بھی اخفا ہوگا. اسی طرح تنوین کے بعد بھی یہ سارے حروف, اور زال آ جائے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان دونوں کے بعد آئیں, نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد. ٹھیک ہے, اس کو ہٹا ہی دیتے ہیں پاس سے. زال آ جائے تو بھی اخفا ہوگا. را آئے تو اخفا نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ ادغام ہو جائے گا تو زا آ جاتا اگلا حرف. زا آ جائے تو بھی اخفا ہوگا. سین آ جائے تو بھی اخفا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر یہاں پہ شین آ جائے ان دونوں کے بعد تو بھی اخفا ہوگا. ٹھیک ہے, سواد آ جائے تو بھی اخفا ہوگا. زواد آ جائے تو بھی اخفا ہوگا. ٹھیک ہے, توا آ جائے تو بھی اخفا ہوگا. زوا آ جائے تو بھی اخفا ہوگا. توا زوا. عین غین کو نکال دیں گے کیونکہ عین غین حروف حلقی کے ساتھ ہیں. ہاں, فا آ جائے تو بھی اخفا ہوگا. اور کیا آ جائے؟ قاف آ جائے تو بھی اخفا ہوگا. کاف آ جائے تو بھی اخفا ہوگا. ہاں, اگر لام آ جائے, میم آ جائے, نون آ جائے, واو آ جائے, ہا آ جائے, یا آ جائے تو پھر اخفا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ کچھ اس میں حروف حلقی کے حروف ہیں اور اس میں ادغام کے حروف ہیں. یرملون. آپ نے یہ 15 حروف یاد کر لیں. یہ 15 حروف ہیں. جب کبھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوگا. اب ہم تھوڑی سی اس کی مثالوں پہ بات کر لیتے ہیں. جیسا کہ آج ہم نے مثال پڑھی ہے اعلنت, تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پہ کیسے اخفا ہو رہا ہے. یہ نون ساکن ہے ہمارے پاس, نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس تا یہاں پہ موجود ہے تو یہاں پہ اخفا ہو گیا. یہ نون ساکن ہے اور یہ تا حروف اخفا میں سے ہے, اسی لیے یہاں پہ
اخوا ہو گیا. جیسا کہ ہم نے تنوین کی مثال پڑھی تھی، ایک اور مثال آپ دیکھیں، یہ آ گیا ہمارے پاس من سجیل. من سجیل، نون ساکن کے بعد سین آ گیا، اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سین موجود ہے حروف اخفاء میں سے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے علاوہ ہم تنوین میں کوئی مثال دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں نے ساتھ ہی رکھا ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی مثال مجھے آسانی سے نظر آئے تو میں آپ کو بھی سمجھا دوں. آپ خود بھی ڈھونڈا کریں اور اس کو دیکھا کریں کہ اس میں کیا آپ صحیح کریں. اب میرے پاس تنوین کی مثال ایک آ گئی ہے. کیا ہے وہ؟ ہم نے نون ساکن کی مثال کی ہے. اب ہم یہاں پہ کر رہے ہیں تنوین کی مثال. یومئی، جی کون سی مثال تھی جناب؟ یومئذ تحدث، یہ تحدث، یہاں پہ تنوین کے بعد تا آ گیا ہے اور یہ حروف اخفاء میں سے. یہ تا کی مثال ساکن کے بعد اور یہ تا کی مثال تنوین کے بعد. اسی طرح کافی ساری مثالیں آپ اس میں ڈھونڈ سکتے ہیں قرآن مجید میں. اگر آپ کو کوئی مثال ملے تو آپ اس کو ضرور کامنٹ سیکشن میں ظاہر کریں، تو مجھے لگے گا آپ کو اخفاء کا قاعدہ آ گیا ہے. اس قاعدے کو آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ قاعدہ اچھے طریقے سے آ جائے. تو پھر ہم انشاءاللہ ایک اگلے اس پہ قاعدے پہ کام کریں گے. تنوین کی ایک مثال میں اور آپ کو لکھ دیتی ہوں. ناسویۃ، ناسویۃ کاذبۃ، یہ ناسویۃ کاذبۃ، یہ بھی تنوین کے بعد کاف آیا ہوا ہے اور کاف حروف اخفاء میں شامل ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. بس آپ نے اخفاء کے قاعدے پہ کام بھی کرنا ہے اور مثالوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.